बरकत नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं फेथ टीवी, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो है वो रेवरेंड सिस्टर जॉन बरकत है, जिनको खुदा ने रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिए से कलाम की मुनादी करें। तो यकीनन आप सब जब फेथ टीवी वॉच करते हैं तो हम बरकत पाते हैं, क्योंकि खुदा के मुख्तलिफ खुदाम यहाँ पर आकर खुदा उनके कलाम की बातों को शेयर करते हैं, जिससे हम सब बरकत पाते हैं। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के भेद में एक मरतबा फिर से आपको दिल की गहराइयों के साथ एक नए गेस्ट के साथ वेलकम करता हूँ कि जिस तरह हम नए गेस्ट का तारुफ लेते हैं, तो इससे पहले कि हम आज के गेस्ट का तारुफ लें, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। पाक जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तो जो हमारा अजीम खुदा है, भला है, तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। तू जो खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है, और खुदा पाक खुदा तू जब बोलता है, कलाम करता है, तो ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। अपने खादम में से होकर आज हम सब से बातें कर, ताकि खुदा पाक खुदा जब हम तेरे कलाम को सुने, उस पर अमल करें, ताकि हम बरकत पर बरकत पाते चले जाएं। अपने बंदा को और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करना, अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए, लोगों की बहाली के लिए, रूहों की निजात के लिए, ताकि खुदा जब तेरा बंदा बोलता है तो खुदा पाक खुदा हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक देना। यीशु मसीह नासी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो नासिन, आए हम आज के गेस्ट का तारुफ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा यीशु मसीह के अजीज़ और फतहमंद नाम में फेथ टीवी के तमाम सामाइन को मेरा सलाम पहुँचे। और पादी डॉक्टर बिनियामिन रॉकी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने खूबसूरत प्रोग्राम में दावत दी है, और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि पादरी आली जनाब सिस्टर जॉन बरकत साहब खुदा के बड़े काम को सरअंजाम दे रहे हैं, और ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के अलावा दीगर अक़वाम में भी वो इस मीडिया चैनल के ज़रिए से खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कार्य खैर है। और मैं चाहूँगा कि आप इस मामले में फेथ टीवी के साथ माली तौर पर, रूहानी तौर पर और दुआया सूरत में पार्टनर के तौर पर खड़े हों, ताकि खुदा का कलाम फैलता चला जाए और उन अक़वाम और उन अफराद तक पहुँचे जिन्होंने अभी तक खुदा यीशु मसीह का नाम नहीं सुना। मेरा नाम साकिब मुनव्वर है, और खुदा उनके फजल से पादरी के तौर पर मेरी खिदमत है, एक पासबाना खिदमत को मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। और अरसा है तकरीबन 20 साल के लगभग हो गए मुझे खुदा उनके कलाम की खिदमत करते हुए, और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे एक रोया बख्शा जिसका नाम है कैन मिनिस्ट्रीज। अगर इसकी वजाहत की जाए तो क्राइस्ट फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्रीज इसका पूरा नाम बनता है, लेकिन इख्तिसार से हम कैन मिनिस्ट्रीज कहते हैं। हम एक चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री है, और इसके साथ हम बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन का भी फ्रीज़ा सर अंजाम देते हैं, और इसके लिए मैं सारा इज्जत और जलाल खुदा सालूस को देता हूँ, जिसने हम पर ये बड़ा रहम और फजल किया है। थैंक यू वेरी मच। तो पास्टर साहब, आज आप कलाम का कौन सा हिस्सा हमारे साथ शेयर करेंगे? बहुत शुक्रिया सर। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज जो मतन हम खुदा उनके कलाम से पढ़ने वाले हैं वो है लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 8वां बाब, उसकी 40वीं, 41वीं और 42वीं 3 आयत हम खुदा उनके कलाम से तिलावत करेंगे। और अगर आप मेरे लिए पढ़ने में रहनुमाई फरमा दें तो मैं मशकूर हूँगा। जी, हम खुदा उनके कलाम में से तिलावत करेंगे मुक़द्दस लूका की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 40वीं आयत से 42वीं आयत तक। खुदा उनके कलाम में यूँ लिखा है, जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाने का सरदार था आया, और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े सुने समझे कबूल किए जाने के वसीला से हमें बरकत मिले। जी सर, आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। थैंक यू वेरी मच पैसा डॉक्टर मेरे लिए इस रेफरेंस को पढ़ने के लिए। नाज़रीन, हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है, और खुदा बड़ा महान खुदा है, और उसने हम पर अपने फजल वाले हाथ को सदा बढ़ाया हुआ है। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं इस दुनिया में 2 तरह के अफराद हैं। एक तो वो है जो मैं दोनों में जब बात कर रहा हूँ तो दोनों ईमानदारों की बात कर रहा हूँ, मैं गैर अक़वाम या बेईमानों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मसीहियों में 2 तरह के लोग हैं, अगर इसको ज़्यादा एलेबोरेट किया जाए तो। एक वो है जो मसीही होते हुए खुदा की राह तकते हैं, और दूसरे वो है जो मसीही तो हैं लेकिन वो नॉमिनल है, लेकिन वो खुदा को रद्द करते हैं। एक राह तकते हैं, दूसरे उसको रद्द करते हैं।
جب ہم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ ہے جو حقیقی معنوں میں خدا سے پیار کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو رسمی ہے. بلا شبہ بالکل صحیح. جیسے ہم نومنل کرسچن بھی کہتے ہیں یا سنڈے کرسچن بھی کہتے ہیں یا رائس کرسچن بھی کہتے ہیں, اس کے لیے ٹرمز ہیں. اگر ہم اسی انجیل کے 8ویں باب کے 37ویں آیت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ چند ایسے لوگ تھے جہاں پر گریسینیوں کے علاقے میں خدا یسوع مسیح گئے اور وہاں پر ایک شخص میں لشکر تھا, بدروہیں تھی. خدا یسوع مسیح نے انہیں وہاں سے شفا دی, اس میں سے بدروہوں کو نکالا تو بدروہیں سوروں میں چلی گئیں. ان کے درخواست کے مطابق وہ سور جو تھے وہ کراڑے پر سے چھپٹ کر جھیل میں جا گرے. ارد گرد کے لوگ اور ان کے مالکوں نے جن کی سوریں تھیں ان سب نے یسوع سے ایک درخواست کی اور وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس سے چلا جا, بلکہ ہماری سرحدوں سے چلا ہماری جائے, سرحدوں اس ایریے کو چھوڑ دیں. اس ایریے کو چھوڑ دیں. اور یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ہمیں ہماری کلیسیاؤں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا یسوع کو, خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں. اور آج جو ہمیں ناظرین اور سامعین دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ اسی طرح کے لوگ ہیں. کچھ جلدی سے فیض ٹی وی کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے اور لیکن اس کی نشریات کو زیادہ واضح طور پر نہیں دیکھتے, اور کچھ دیکھتے ہیں لیکن اس پر دھیان نہیں کرتے, کچھ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, اور کچھ ابھی خدا کے کلام کو سننے کی بجائے اسے فوراً سے پاس کر کے کسی اور چینل کی طرف یا کسی اور تفریحی چینل کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ کر لیں گے. لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے چینلز کی بات کی پلیز. تو بہت دفعہ بابرکت باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں لیکن ابلیس کیونکہ وہ کلام کو چلانے والا ہے وہ فوراً ان کی توجہ کسی اور چینل کی طرف لے کر جائے گا جو شاید دنیا کو دکھا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پے ٹی وی کے تمام ویورز کو کہ وہ اس پر دھیان دے. خدا کا کلام آپ کے لیے زندگی ہے, وہ آپ کے لیے زندگی رکھتا ہے, اور جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی والی باتیں صرف خدا یسوع مسیح کے پاس ہیں. بلا شبہ سے. اچھا میں جب بات یہ کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کو کہتے ہیں ہمارے پاس سے چلا جائے یا رد کر, تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے ناظرین کہ وہ لوگ دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں خدا یسوع تو ہمارے پاس سے چلا جائے, یا ہم تیرے پاس نہیں رہنا چاہتے, یا تو ہمارے گھر, معاشرے, ہماری زندگی, ہمارے کاروبار سے نکل جا. ان کی افعال, ان کا کردار, ان کا رویہ, ان کا مزاج خدا کو اپنے پاس سے دور ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے, کیوں ہم خدا کو رد کرتے ہیں, آج ہم ان باتوں کو بھی جانیں گے. اور کون سے وہ لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کی راہ تکتے ہیں, ہم ان دونوں طرح کی باتوں کو آج خدا کے کلام میں سے جاننے کی کوشش کریں گے. ایک شخص کو خدا نے چنا جس کا نام ابرام تھا, اور خدا نے اسے ایک دور کے ملک سے بلایا جس کا نام اور تھا, اور اور کے ملک سے خدا نے سے کہا تو اپنے باپ دادا کی جگہ کو چھوڑ اور میرے پیچھے چل. اس نے خدا سے یہ نہیں پوچھا خدا تو مجھے کون سے ملک لے کر جا رہا ہے, مجھے کون سی گاڑی دے رہا ہے, مجھے کون سا بنگلہ دے رہا ہے, یا میرے پاس کون سی آسائشات ہوں گی. صرف اس نے خدا کی آواز کو سنا ہے اور لبیک کہہ دیا. آج کی تو رویہ یہی ہے اس لیے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو جی کئی دفعہ یہ سننے میں آتا ہے جی ہم دعا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا, ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. بھائی سب کچھ تو خدا نے ہی آپ کو دیا ہوا پہلے سے, اس نے تو کوئی شرط آپ کے ساتھ نہیں رکھی. لیکن یہاں پر ہم شرطوں کے ساتھ خدا ان کی طرف آتے ہیں. اور آج میں ایک دن کہہ رہا تھا ایک خادم سے کہ بہت سارے لوگ دولت کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے پاس آ گئے ہیں, اور بہت سارے لوگ دولت کے لیے آ گئے ہیں. اب باتیں دونوں ٹھیک ہیں اور خدا ان کی مرادوں کو پورا کر رہا ہے. یعنی جو دولت چاہتے تھے ان کو دولت بھی مل گئی ہے, اور جنہوں نے خدا کو چاہا ان کو خدا بھی مل گیا. جی تھینک یو. تو ابراہم نے جب یہ نہیں پوچھا تو خدا نے اسے ابراہم کا نام دیا. ابراہم کا مطلب باپ, لیکن ابراہم کا مطلب ہے قوموں کا باپ. اور ذرا غور کیجیے گا, جب ساری جس کا نام بعد میں بدل کر سارا رکھ دیا گیا وہ ابراہم کو پکارتی ہوگی ابراہم, تو ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ ضرور اس زبان کو اور اس کے نام کو اور اس کے نام کے مطلب کو جانتے ہیں. تو جب وہ کہتی ہوگی ابراہم یعنی قوموں کا باپ, تو شاید وہ مذاق اڑاتے ہوں, شاید اس پر طنز کرتے ہوں, لیکن
ابراہم نے ایمانداروں کے باپ نے کسی طرح کے طنز کا کسی طرح کے مذاق کا کوئی برا نہیں بنایا. اس کا دھیان زندہ خدا پر لگا رہا اور وہ بڑی سچائی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ خدا کی پیروی کرتا رہا. پھر خدا نے اسی کے سلب سے پیدا ہونے والے اسحاق اور یعقوب کو بہت زیادہ برکت دی اور پھر یعقوب کے سلب سے پیدا ہونے والے 12 بیٹوں کو خدا نے 12 قبائل اور پھر 12 قبائل سے ایک بڑی قوم بنایا جس کا نام اسرائیل رکھا گیا اور یہ اسرائیل کے نام سے وہ آج جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اور پورا پرانا عہد نامہ جس میں 39 کتب ہے. there are 39 books in the Old Testament of the Bible. ان سب میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ایک بار نہیں 2 بار نہیں 39 کتب کے ذریعہ سے لاتعداد انبیاء کے ذریعہ سے خدا نے اپنے لوگوں کو بار بار تلقین کی نصیحت کی. تھوڑا یہاں کلام تھوڑا وہاں کلام, کبھی اس نبی کے ذریعے سے کبھی اس پیغمبر کے ذریعے سے کبھی بادشاہ کبھی قاضی کے ذریعے سے اور کبھی پرستاروں کے ذریعے سے خدا نے اپنی آواز اپنے لوگوں تک پہنچائی. لیکن بنی اسرائیل مسلسل سرکشی کی حالت میں رہا. جب سے وہ مصر سے نکلے دشت میں آئے, دشت میں بھی انہوں نے آ کر خدا کے خلاف بڑبڑانے کا اور اس کی نافرمانی کا کام شروع رکھا اور یہ ان کے اعمال ان کا کردار تھا جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا کو رد کریں یا وہ خدا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے. انہوں نے غیر معبودوں کی بیٹیاں بیاہ لی, انہوں نے غیر معبودوں کی پیروی کی اور وہ خدا کو رد کرتے رہے. خدا نے انہیں 70 سالہ اسیری میں بھیجا, بابل اور اسور کی اسیری میں بھیجا, لیکن وہاں پر بھی وہ خدا کو صحیح طور پر جاننے سے قاصر رہے. اور پھر ایک لمحہ آیا کہ خدا نے انہیں رد کر دیا, خدا نے انہیں ٹھکرا دیا. خدا کبھی بھی آپ کو رد کرنا نہیں چاہتا, خدا کبھی بھی مجھے اور آپ کو ٹھکرانا نہیں چاہتا, خدا کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کرتا. لیکن یہ میرا اور آپ کا رویہ ہے, یہ میرا اور آپ کا کردار ہے کہ ہم خدا سے خود دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے شروع سے لے کر آخر تک نسل انسانی سے پیار کرتے ہیں اور وہ اپنے پیار کو چھوڑ نہیں سکتا. بے شک ہم بار بار ہم اس کے منکر ہو جاتے ہیں, اس سے دور چلے جاتے ہیں, لیکن ہمیشہ ہم اس کے پیار کو اپنے لیے دیکھتے رہتے ہیں. بلا شکر جی. اور پھر آپ ذرا غور کیجیے گا, خدا کی محبت اور خدا کی عدالت دونوں برابر چلتی ہیں. اگر ہم باغ عدن میں دیکھیں تو خدا نے آدم سے ہوا سے محبت پیار کا اظہار کیا. خدا نے جو ان کے پتوں کی لنگیوں کی جگہ پر انہیں چمڑے کے کرتے پہنائے, یہ خدا کی محبت کا اظہار تھا. لیکن خدا کی عدالت بھی بھائی صاحب ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے. انہیں خدا نے باغ عدن سے نکال دیا اور باغ کے ارد گرد 16 زن تلوار لگا دی. تو خدا کی محبت اور خدا کی عدالت دونوں برابر ساتھ ساتھ پیرالل چلتی ہیں. اس لیے جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں ہمیں خدا یسوع مسیح کے لب مبارک سے ایک فرمان نظر آتا ہے جو خدا یسوع مسیح نے خود ادا کیا, اور وہ یہ ہے کہ اے یروشلم کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے, میں بھی تجھے اپنے پروں تلے چھپا لوں. اور پھر ایک اور جگہ پر یوں بیان ہمیں ملتا ہے کہ جب تجھ پر نگاہ کی گئی تو تو نے اس کی کچھ قدر نہ کی. بنی اسرائیل پر یا اسرائیلی قوم پر بھی خدا نے نگاہ کی, لیکن انہوں نے خدا کی اس محبت, اس شفقت, اس رحمت کو بے قدری کی نگاہ سے دیکھا. انہوں نے خدا کو خدا کے طور پر جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی عزت اور تمجید نہ کی. اور آخرکار خدا نے اپنے منصوبے اور اپنے وقت کے مطابق بنی اسرائیل کو رد کر دیا. اب خدا نے ایک نئی قوم کو چنا اور وہ آپ اور میں ہیں, جو دراصل کوئی قوم نہ تھے, کوئی امت نہ تھے, ہماری کوئی خاص پہچان نہ تھی. آج بھی اگر بالخصوص پاکستانی ہوتے ہوئے بات کریں تو ہمیں اپنے ملک میں بھی ہمیں شاید دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے. ہمیں ہماری صحیح پہچان اور حقوق جو ہے وہ نہیں دیے جاتے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر پاکستان میں دوسرے درجے پر جبکہ ووٹوں کی گنتی میں اور مردم شماری میں یہ ہمیں بالکل لو دکھاتے ہیں. اور اگر آپ اس بات پر دھیان دیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا کی طرف سے آنر ہے تو پھر کوئی کسی کو چھپا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ہم وہ لوگ ہیں جو شاید رات دن پاکستان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, روزے رکھتے رہتے ہیں, اداروں کے لیے دعا کرتے ہیں, آرمی چیف کے لیے, وزیر اعظم کے لیے, صدر کے لیے دعا کرتے ہیں, اور سارے اداروں کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی زیادتی ہمارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. آمین. بے شک ایسا ہی ہے. لیکن میں یہ اس طرف لانا چاہتا تھا کہ بے شک یہ دنیا میں جس مرضی نگاہ سے دیکھے، لیکن دیکھیے جب خدا نے ہم پر رحم کیا اور ہم نے اس کی آواز کی پیروی کی تو اس نے ہمیں عام نہیں رہنے دیا. اس نے ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا دیا، برگزیدہ امت بنا دیا اور ایک مقدس قوم بنا دیا. اور اس سے بڑا ٹائٹل اب ہمارے پاس یہ ہے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اس کے پہلے باب کی 27ویں آیت میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کا فرزند بننے کا حق بخشا. میں یہاں پر تھوڑا سا توقف کر کے آپ کی ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں. ناظرین، سامعین، خدا آپ سے بھی پیار کرتا ہے. اس نے آپ پر بھی کئی رحم کیے ہیں، کئی بار معجزات آپ کی زندگی میں ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ ابھی تک خدا کی سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اپنی محبت والا ہاتھ کہیں آپ اور آپ کے گھرانے، آپ کے کاروبار اور آپ کی زندگی اور خدمت سے اٹھا نہ لے. اس لیے خدا کی محبت کی بے قدری نہ کیجیے، اسے پہچانیے. نئے عہد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو نئے عہد میں آتے ساتھ ہی ہمیں 2 بڑے نام بلکہ 3 بڑے نام نظر آتے ہیں جو خدا یسوع مسیح کی اور خدا کی راہ تک رہے ہیں. اور پہلا نام ہمارے سامنے آتا ہے مقدسہ مریم کا، دوسرا نام ہے مقدس یوسف کا. یہ دونوں لکھا کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ یسوع کی راہ دیکھ رہے ہیں یا وہ کھڑے ہو کر اس کا ویٹ کر رہے ہیں یا کسی چوراہے یا سڑک پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن ان کے اعمال بتا رہے ہیں. جب مقدسہ مریم کو بتایا گیا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے اور وہ حاملہ ہوگی تو اس نے پہلے انکار کیا، لیکن جب فرشتہ نے پوری بات پہنچائی تو مقدسہ مریم نے بڑی خاموشی، بڑی عاجزی اور حلیمی کے ساتھ یہ کہا، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اور یہ خوبصورت بات ہے جو یہ بتاتی ہے، واضح کرتی ہے کہ مقدسہ مریم خدا سے پیار کرتی ہے اور اس کی راہ دیکھ رہی ہے، یعنی اس کی باتوں کو وہ دل سے قبول کر رہی ہے. اور مقدس یوسف نے بھی ایسا کیا، وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن فرشتے کی آگاہی پر اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا. اور یہ دیکھیں کس قدر بڑا منصوبہ ہے خدا کا کہ خدا اپنے فرشتہ کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے اور ایک طرف نہیں کر رہا، دونوں طرف کر رہا ہے. یعنی آج کئی مرتبہ میں سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی خدا نے ہمیں کہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا تو سب کو جانتا ہے. اگر اس نے کوئی بات کہنی ہے تو پھر وہ یہاں پر جس طرح دونوں پارٹیوں سے بات کر رہا ہے تو خدا دونوں لوگوں سے بھی بات کر سکتا ہے. یعنی اگر وہ آپ کو کہتا ہے جی آپ پاسٹر صاحب کے لیے کچھ کریں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے، تو مجھے بھی بتانا چاہیے کہ جی میں نے اس کو بولا ہے. اور اسی طرح یہ درست رہنمائی تصور ہوگی. تو یہاں ان دونوں نے خدا کی بات مانی ہے. اچھا ذرا غور کیجئے گا، خدا نے خود براہ راست کوئی بات مقدسہ مریم سے نہیں کی، خدا نے خود براہ راست کوئی بات مقدس یوسف سے نہیں کی. اس نے اپنے خادموں کو یعنی فرشتوں کو بھیجا ہے. اور آج میرے ساتھ بھائی بنیامین راکی صاحب ہیں اور بہت سارے اور خدام ہیں اور عالی جناب پادری سیسل جان برکت صاحب ہیں. ہم آپ تک خدا کی آواز پہنچا رہے ہیں. اگر آپ کا اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے تو خدا ہمارے ذریعے سے اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہے. اور اگر آج ہم خدام کی بات کو، خدا کے کلام کی بات کو نہیں مان رہے تو شاید ہم اسرائیل کی طرح خدا کو رد کر رہے اور اس کا انکار کر رہے ہیں. گراسینیوں کے علاقے کے ان افراد کی طرح یسوع سے، خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا. مقدس یوحنا استباغی کو ذرا دیکھیے گا، اپنی منسٹری کے عروج پر ہے اور جب یسوع کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو تمام جہان کے گناہوں کو اٹھائے لیا جاتا ہے. اسے خدشہ تھا کہ شاید اس کے لوگ، اس کے شاگرد اس سے چلے جائیں، اس کی منسٹری عروج پر ہے، لیکن اس نے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی. اور اس بات جب اس نے یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے تو اس کے 2 شاگرد اسی لمحے یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے اور اس نے اس بات کو ہونے دیا. اور آگے جا کر وہ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 27 آیت میں فرماتا ہے انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے. اب میں یہاں پر بیلنس بھی بات کو کرنا چاہوں گا. یہ بات سوچیے گا کہ خدا نے اسرائیل کو بالکل رد کر دیا. اسرائیل میں بھی ابھی ایک ایسا بقیہ ہے، چند ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو دوبارہ سے قبول کریں گے. اور یہاں پر ہمیں نئے عہد میں وہ بھی نظر آتے ہیں. اسرائیلی قوم ہی میں سے ہمیں لوکا کی انجیل 2 باب کی 25 آیت میں شمعون اور پھر
36ویں سے 38ویں آیات میں ہمیں حنا نبیہ نام خاتون جو ہے وہ ملتی ہے. یہ دونوں افراد بھی اسرائیلی قبیلہ سے ہیں اور خدا کی نجات کے منتظر ہیں, اسرائیل کی تسلی کے منتظر ہیں. تو پیرالل دونوں چیزیں ہیں, نئی قوم یا کلیسیا یا نیا اسرائیل بھی وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے اور پرانا اسرائیل اس کا بقیہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ بات ایلیا نے بھی کہی کہ خدا میں ہی اکیلا باقی بچا ہوں, لیکن خدا نے کہا میں نے ابھی اپنے لیے 7,000 بچا رکھے ہیں. تو کبھی اس ضم میں نہ آئیے گا کہ میں اکیلا ہی خدا کی خدمت کر رہا ہوں یا میں اکیلا ہی ایماندار ہوں باقی نہیں ہے. خدا نے ابھی اس دنیا میں بہت سے ایمانداروں کو کھڑا رکھا ہے, قائم رکھا ہے, اور انہی کی دعاؤں کے وسیلہ سے آج دنیا میں اس قدر تباہی نہیں ہے. اس لیے خدا کو اپنے اعمال سے رد کرنے کی بجائے اسے قبول کیجئے, اس کے منتظر ہو جائیے اور اس کے کلام پر عمل کیجئے, اس کی باتوں پر عمل کیجئے اور ایک اچھے باپ اور ایک اچھے ماں اور ایک اچھے خاوند, ایک اچھی بیوی, ایک اچھی اولاد کا فریضہ سر انجام دیجئے. اور آخر میں یہاں پر ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ یاد آ گیا کہ یائر جو ہے جس کا ہم نے شروع میں حوالہ تلاوت کیا وہ عبادت خانے کا سردار ہے, یعنی اس کا مطلب ہے وہ شریعت کو جانتا ہے, اسی لیے تو وہ عہدے پر پہنچا ہے اور بڑے اہم عہدے پر ہے. عبادت خانے کا سردار ہونا یعنی سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. اور وہ دیکھیں یسوع مسیح کے پاس آ رہا ہے, اس کے گھر میں ایک پرابلم ہے, کسی اور جگہ پرابلم نہیں ہے, کلیسیا میں پرابلم نہیں ہے, بلکہ اس کی بیٹی. تو اس طرح سے ذرا کچھ ہمیں ادا کریں. بالکل, تھینک یو. میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ آخر میں یہ بات آپ کے ساتھ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا متن کا دوسرا حصہ تھا, پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ یسوع کی لوگ راہ تک رہے ہیں, اور دوسرا حصہ ہے یائر نامی شخص کا اور اس کی بیٹی کا معاملہ ہے. اور یائر کا جو نام ہے وہ بڑا غور طلب ہے. یائر کے نام کا مطلب ہوم گاڈ انلائٹنس, جسے خدا روشن کرے, جسے خدا منور کرے, جسے خدا روشنی دے. اور یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ یہ روشنی خدا کے کلام سے آتی ہے. کیا زبور نویس یہ فرماتا نہیں, زبور 119 میں اس کے 105ویں آیت میں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تو اس کا مطلب ہے بنی اسرائیلی قوم میں یا بنی اسرائیل میں یہ شخص خدا کے کلام سے واقفیت رکھتا تھا. یہ عبادت خانے کا سردار تھا. شاید یہ کلام کو اس طرح نہ جانتا ہو, لیکن جتنا بھی یہ کلام کو جانتا ہے اتنا اس کے دل کو اس کلام نے روشن کر دیا ہے. عبادت خانے کے سردار سے مراد یہ تھی کہ وہ ایڈمنلی طور پر یا انتظامی طور پر وہ کلیسیا کا یا عبادت خانے کا منتظم تھا, اور وہ عبادت کروانے کا, عبادت کے سارے معاملات کو چلانے کا پابند تھا. اور ہمیشہ کلام اس میں عبادت خانے کا سردار نہیں سناتا تھا, یسوع مسیح کا بھی سناتے تھے. کوئی اور شخص جس کو خدا کلام دے اٹھتے تھے تو وہ کلام کا ورد کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے اور کبھی کبھار اس کی تشریح کرتے تھے. اعمال کی کتاب میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے, کبھی پالوس, کبھی پطرس, کبھی دیگر افراد مختلف عبادت خانوں میں جا کر خدا کا کلام سناتے رہے, جو پریسٹ ہوتے تھے. تو یہاں پر ہم جو غور طلب بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یہ عبادت خانے کا سردار ہے. اور اس لمحے جب یسوع مسیح منادی کر رہے تھے, عبادت خانوں کے دروازے یسوع مسیح کے لیے بند کیے جا رہے تھے. کیوں؟ کہ فقی, فریسی, سردار کاہن یسوع مسیح کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے, اور عبادت خانوں میں یسوع کلام سنا تھا, وہاں موعظے بھی ہو رہے تھے اور ایون سبت کے روز بھی موعظے ہو رہے تھے. لیکن یہاں پر ایک ہمیں شفیق باپ نظر آتا ہے. یہ باپ بھی ہے اور سردار بھی ہے, اور اس نے اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی ہے, اس نے اپنے لباس کی پرواہ نہیں کیا ہے, اس نے اپنے عہدے کی پرواہ نہیں کیا ہے. اس نے کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی بیٹی سے اپنی محبت کا اظہار کیا. اور یسوع مسیح ابھی راہ کے کنارے ہیں اور یہ وہاں پر یسوع کو جھک کر سجدہ کر رہا ہے اور اس کے قدموں کو پکڑ کر یہ کہہ رہا ہے, اے استاد ربی میری بیٹی بیمار ہے. بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے عہدے کی بھی پرواہ نہیں کی. جی بالکل, یعنی شاید اس کا عہدہ چلا جاتا. بالکل, تو سردار ہے تو کیا کر رہا ہے. بالکل ایسا. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس کی بیٹی کا معاملہ ہے. اس کا بیٹی کا معاملہ ہے. یہی میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہو سکتا ہے پس اسے سنسار کیا جاتا, عہدے سے ہٹا دیا جاتا, لیکن اس کے نزدیک اس کی بیٹی زیادہ ضروری ہے. اس کے نزدیک محبت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. یہاں پر آپ ایک پیغام دینا چاہیں گے. جی پلیز. میرے تو دل میں ہے کہ آج بہت سارے جو خدام ہیں وہ اپنے گھر کی پرواہ نہیں کرتے, اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو دیکھیں کس قدر وہ بھی عبادت خانے کا سردار ہے, ایک عہدے پر ہے. تو میں لیڈر صاحبان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بجائے اس کی کہ
دوسرے بچوں پر توجہ دیں, آپ اپنے گھر پر بھی توجہ دیں, کیونکہ بہت مرتبہ دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے, ہم اپنے بچوں کی کیئر نہیں کرتے ٹھیک طور پر جس طور پر کرنی چاہیے. تو اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ آپ کے بچے ایک کامیاب زندگی بسر کریں اور خداوند میں قائم رہیں. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف اس کا دل باپ کا سا دل ہے اور دوسری طرف سردار کا دل ہے. ذرا غور کیجیے گا, میں نے ابتدا میں یہ بات کی تھی, خدا ہم سے محبت کرتا ہے, خدا محبت کے ساتھ عدالت بھی کرتا ہے. خدا باپ جو ہے وہ بادشاہ بھی ہے, بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے اور ایک باپ بھی ہے. یوحنا کی تیسرے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہاں خدا باپ میں بھی ہمیں باپ کی سی محبت نظر آتی ہے اور دوسری طرف عدالت بھی ہے کہ اس نے اس محبت کی خاطر عدالت کے اصولوں کو قربان نہیں کیا, اس نے اپنے بیٹے کو فدیہ کے طور پر مجھے اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے تمام افراد کو بچانے کے لیے اس نے پیش کر دیا. یہاں باپ اور سردار دو برابر پیرالل چل رہے ہیں. سردار اصول مانتے ہیں, سردار قوانین مانتے ہیں, سردار اصولات اور ضوابط کی پابندی کرتے ہیں, لیکن باپ اصولوں اور ضابطوں سے بڑھ کر اپنے کام کو سر انجام دیتا ہے. اور یہاں پر اس باپ نے اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے یسوع کے قدموں کو پکڑ لیا ہے. میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچا ہے, بالکل درست جگہ پر پہنچا, جہاں پر زندگی ہے, جہاں پر برکت ہے, جہاں پر بحالی ہے, جہاں پر ترقی ہے. اس نے غلط شخص کا چناؤ نہیں کیا, غلط شخص کا چناؤ وہ یسوع مسیح کے پاس آیا, بے شک, جہاں پر برکتیں ہی برکتیں. جی لیکن آج بھائی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر جو ماں اور باپ ہیں وہ اچھے باپ اور والدین کا کردار ادا نہیں کر رہے. آج باپ اور ماں اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کی یہ تو صرف خدام کی بات کی, میں اسے بڑے لیول پر ذرا بات کرنا چاہتا ہوں, اوور آل بات کروں اگر تو. آج ماں باپ جب بچے جو ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں نا, تو ماں باپ اپنے بچوں کو موبائل پکڑاتے ہیں اور اس پہ وہ گانے دیکھیں, فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں. بچے اپنی مرضی سے ٹک ٹاک, فیس بک اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. وہ اس فیتھ بک کو, خدا کے کلام کو شاید پورے دن میں ایک بار بھی ہاتھ نہ لگائے, لیکن اس فیس بک کو, اس موبائل کو, ٹک ٹاک اور دیگر چیزوں کو وہ شاید 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے استعمال میں لاتے ہیں. اور پاسے صاحب کئی تو سنڈے میں نوجوان نہ تو اپنا زبور لے کے آئیں گے, نہ بائبل مقدس لے کر آئیں گے, بس ایسے ہی چرچ میں پہنچ جاتے ہیں. بالکل, اور پھر کہیں گے پاسٹر ذرا بائبل فری مل جائے تو ہمیں دے دیجیے گا. نہیں, فری تو کوئی زبور فری مل جائے تو ہمیں وہ دے دیجیے. وہ تو 2-3 چاہتے ہیں, 4 بھی لے لیتے ہیں. ایسے اگر ہے تو پھر اس کو لے لے جس کے پاس نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ, کیونکہ آپ جانتے ہیں بائبل ڈسٹریبیوشن کا کام کر, ایک گھر سے 15 بائبل وہ ہم نے دی تھی. انہوں نے کہا ہمارے چچا کے لیے, تائی کے لیے, بھابھی کے لیے, فلاں کے لیے. پڑھتا ایک بھی شخص نہیں تھا, سارے ان پڑھ تھے. میں نے وہاں سے 48 بائبل اور کسی اور جا کر ان کو دی جن کو ضرورت تھی. لیکن فائدہ ہوا نا, فائدہ ہوا. خیر, میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں ناظرین وہ یہ ہے کہ آج بہت ساری مائیں, بہت سارے باپ اپنی اولاد اور ان کے گھروں کو خود سے تباہ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میں پاسبان ہوں اور پاسبانوں کے مختلف گھروں میں وزٹ کرنا پڑتا ہے, کہ اب کسی نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو پہلے تو شادی کا جو نظریہ ہے وہ فرق ہوگا. ہم ایسی بہو لائیں جو زیادہ کماتی ہو, جو زیادہ خوبصورت ہو, جو جس سے ہمارے تعلقات, ہمارا خاندان بڑھ جائے, اور اگر وہ توقعات میں پورا نہ ہو نرسس کی طرف بڑا رجحان ہے. جی بالکل. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہے, ان کی پے بڑی اچھی ہے, پے بڑی اچھی ہے, تو وہ کہتے ہیں چلے یار مجھے کام نہیں کرنا پڑے گا. ابھی میں ریسنٹلی ایک واقعہ بتاتا ہوں تازہ. کیا ہوا, ایک فیملی نے اپنے بچے کی شادی کی ہے اور انہوں نے جب ڈھونڈنا شروع کیا تو ان کو اسٹاف نرس ڈھونڈتے ہیں. اسٹاف نرس کی جب تنخواہ کو پتہ چلا کہ ان کی 1.5 لاکھ روپے کے لگ بھگ تنخواہ ہے, اور وہ بڑے خوش کے چلے ہمارا بچہ جو ہے نا وہ فارغ ہی رہتا ہے تو اس کا کام بھی چل جائے گا, اس کی منسٹری بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی اور اس طریقے سے وہ بڑھتا چلا جائے گا. شادی کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے نہیں, صرف 35,000 روپے ہے. تو پہلے مہینے کے اگر دوسرا یا تیسرا ہی ہفتہ تھا تو طلاق تک نوبت پہنچ گئی.
اور وہ کہتے ہیں جی ہماری زندگی خراب ہو گئی، ختم ہو گئی، اور وہ اب بجائے اس کے، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کو پتا تھا کہ مجھے کس جگہ آنا ہے، یسوع کے قدموں میں وہ آیا یائر. لیکن آج اس ایک والدہ کو جس کا میں ذکر کروں، اس کی والدہ کو میں جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں وہ مختلف گھروں میں، محلوں میں، ادھر ادھر رشتہ داروں میں جا کر بتا رہی ہیں میری بہو نے یہ کام کیا، میرا بیٹا رو رہا ہے، میرا بیٹا پریشان ہے، ہمارا گھر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا، اور وہ طلاق دینے کی باتیں کر رہے ہیں. کہاں مسیحی خاندانوں میں، اور پاسبان ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں یہ بات ہے کہ اس کا بیٹے نے تو گھر برباد نہیں کیا، نہ بہو نے کیا، اصل میں تو والدین ہے. ایگزیکٹلی لالچ گناہ کی جڑ جڑ ہے. اور دیکھیں شادی کا اصل مفہوم واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن اگر باتوں سے باہر نکلے تو وہی شادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، شادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا دیں گے. اور اتنا قیمتی جہیز ہوتا ہے لاکھوں میں، اس میں بائبل کہتے ہیں کہ جی پادری صاحب ہی دیں گے، فری دیں گے. لاکھوں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور 500,000 جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بائبل وہ کہتے ہیں جو قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی، اور جو درست سمت میں ہماری رہنمائی کر کے. جی بس سب. لیکن میں اس کو تھوڑا سا آخری بات اس کو کنکلوڈ کروں اس والے سے، شادی کے حوالے سے. آپ بائبل مقدس نہیں دیتے، نہ دیں، لیکن کم از کم اچھی تربیت دے سکتے ہیں. آپ بائبل کے اصولات پر ان کو چلا سکتے ہیں، وہ پھر خود بخود مطلب بائبل کہنی نہیں پڑے گی. اٹ ول بیکم اے لائف اسٹائل، کہ ہماری عادت ہے جی، ہماری زندگی کا حصہ، بائبل سے ہم جدا نہیں ہو سکتے. ہم ایسی بیٹیوں کو بھی جانتے ہیں جو شادی کے وقت اور کوئی چیز رکھے نہ رکھے، لیکن اپنی بائبل، پرسنل بائبل پہلے ضرور وہ اپنے بیگ میں رکھتی ہیں. خیر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ناظرین کہ باپ اور ماں اپنے گھرانوں کو، بچوں کو، اولاد کو خود تباہ اور برباد کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ہمارا بیٹا برباد ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہماری بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں. آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ باپ اور ماں اپنی اولاد سے ڈر ڈر کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ان کے بچے نشہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہیں. غیر قوم کے لوگ ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور حد سے زیادہ تعلقات بڑھا لیتے ہیں، لیکن ماں باپ انہیں روک نہیں پا رہا. ماں باپ اور زیادہ پیسوں کے لالچ میں، موبائل کے لالچ میں، چیزوں کے لالچ میں، ناموری کے لالچ میں، یا کھانوں کے لالچ میں مختلف. میں حصے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو میرے ذاتی تجربات کی بات ہے، جو مجھے مختلف گھرانوں میں خدمت کے دوران میرے علم میں آئے، میں وہ آپ کو حقیقی اور سچی باتیں بتا رہا ہوں. اور ایسے ہی خراب اور برباد کر رہے ہیں. بیوی اور میاں کے درمیان اگر لڑائی ہو گئی ہے تو وہ خدا یسوع کے قدموں میں جھکنے کی بجائے وہ ادھر ادھر دوسروں سے یہ باتیں کر رہے ہیں، مشورہ جات لے رہے ہیں، طلاق، چھوڑنے، سیپریشن کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہمارے دل بھی خدا کے کلام سے یائر کی طرح روشن ہو جائے، اور ہم ادھر ادھر سیانوں، پیروں، فقیروں، درباروں پر جانے کی بجائے، جادو ٹونے، تعویذ دھاگے کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کے گھرانوں میں بے عیب جوئیاں اور غیبت گوئیاں کرنے کی بجائے ہم یسوع کے قدموں میں جھک جائیں اور یسوع سے کہیں خدا میرا بیٹا مر رہا ہے، میرا بیٹا دور جا رہا ہے، میری بیٹی مجھ سے دور جا رہی ہے، میرے گھرانے میں لڑائیاں، جھگڑے، پریشانیاں، بیماریاں اور قرضے ہیں. خدا تو ہمارے ہاتھ چل، خدا تو ہمارے گھر چل. ہم خدا کو اپنے گھر لے کر جانا نہیں چاہتے، اور اس نے کوشش کی ہے. اور جب جا رہے ہیں تو راستے میں اطلاع ملی کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے، تو استاد کو تکلیف نہ دے، لیکن وہ پھر بھی یسوع کو اپنے گھر لے گیا ہے. اور اس کی زندگی میں ایک بڑا معجزہ ہوا ہے کہ اس کی 12 سال کی مری ہوئی بیٹی خدا یسوع مسیح نے دوبارہ سے زندہ کی ہے، جلائی ہے. اور اس سے جلانے سے پہلے اس نے ایسے تمام افراد کو باہر نکالا ہے جو وہاں پر نوحہ کر رہے تھے، جو وہاں پر چلا رہے تھے، جو وہاں پر رو رہے تھے، جو وہاں پر آہیں اور سسکیاں بھر رہے تھے. ہمارے ارد گرد ایسے حالات میں بہت سارے رشتہ دار، بھائی بہن اکٹھے ہو جاتے ہیں جو دراصل ہماری داد رسی کے لیے نہیں آتے، جو ہماری تسلی کے لیے نہیں آتے، جو ہمارے گھر کی بہتری اور اصلاح اور صلح کے لیے نہیں آتے، بلکہ صاحب وہ ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور ہم خود ان کو تماشا بننے کا موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارا تماشا دیکھیں. جب میں اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی، اپنی بیوی کی، اپنے خاوند کی بات غیر قوم کا یا دوسرے افراد تک پہنچاؤں گا یا دیگر رشتہ داروں تک پہنچاؤں گا تو میں خود تمسخر کا نشانہ بنوں گا. کیوں نہ بہتر ہو کہ میں یسوع کے قدموں کو پکڑ لوں اور یسوع سے دعا کروں، یا خدا کے خادموں کے پاس آؤں، انہیں اپنے گھر میں بلاؤں اور ہمارے گھر میں دعا ہو، اور دعائیا ماحول سے، خدا کی تسلی سے، خدا کی حضوری سے ہمارے گھر کے حالات تبدیل ہو جائیں. جی بالکل. تو ناظرین یقیناً آپ نے آج برکت پائی ہے، اور بڑی خوبصورتی سے خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ اس پیغام کو شیئر کیا. لاسٹ میں اس بات کے ساتھ اینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یائر یسوع مسیح کے پاس آئے. آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے،
آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں، وہ معجزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اپنی گواہیوں کو شیئر کریں، فیس چینل کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ خدا یسوع مسیح کے عظیم نام کو اور زیادہ عزت اور جلال ملے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔